बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। बहुत सारे मेंबर्स और उसके अलावा भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप अक्सर अपनी वीडियोस में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया करने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि इससे काम बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कोई अमल बता दें कि हमारे काम फ़ौरन बन जाएं, हमारी मुश्किलात हल हो जाए और हमारे दिल को इत्मीनान हो जाए कि हाँ 100% हमारा काम बनेगा, हमने दुआ मांग ली है, हमने ये अमल कर लिया है। तो देखें, अगर आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह मुबारक को डेली बेसिस पर हदिया भेजते रहेंगे, नफिल का, पढ़ाई का, और अल्लाह के हुज़ूर उनके वसीले से दुआ मांगते रहेंगे, तो ये वसीला कभी रद्द नहीं होता। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत ही पावरफुल वसीला है। जिसने भी इस वसीले का सहारा लिया उसके काम बने। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन के इसके हवाले से बहुत सारे मुशाहिदात हैं, बहुत सारे जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि वसीला फ़ातिमा से काम भी बने। इन नवाफिल को पढ़ के हाजात पूरी हुई और 100% दुआ कबूल हुई। हकीम तारिक महमूद चुगताई दामत बरकातुहुल आलिया अपने एक दर्स में बयान करते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी बात मनवानी होती तो बीबी जान सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दस में पेश होते और कहते कि अपने बाबा जान से हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि बीबी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई भी बात किया करती थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को टालते नहीं थे। और ये फैज़ आज भी इसी तरह जारी व सारी है जिस तरह उनकी हयात में जारी व सारी था। बस आज भी जो नफिल बताने लगा हूँ, ये नफिल पढ़ने से बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ, बेहतरीन नफ़ा पाया और नफिल के फ़ौरन असरात नसीब हुए। कहते हैं कि हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, दारुल उलूम के हैं, और कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स उनके पास गया और कहने लगा कि बहुत परेशान हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं। अपना दुख दर्द बयान करने लगे और कहने लगे कि मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो आपने फरमाया कि दुआ भी करता हूँ और तुझे एक अमल भी बताता हूँ, और वो ये अमल है कि जब 2 नफिल पढ़कर, जिस कदर हो, तादाद फ़िक्स नहीं है, सूरह इखलास पढ़कर सैयदा बीबी जान की रूह को हदिया करो और यूँ दुआ मांगो कि सैयदा आपके अब्बा हुजूर आपकी कोई बात रद्द नहीं करते थे, बस मेरी सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह से मेरा ये काम करवा दें। बस इतना सा अमल कर लेना और यकीन जान लो, दुनिया का कोई भी नामुमकिन काम हो, कैसी ये मुश्किल क्यों ना हो, आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसीले से दुआ मांगने की बदौलत आपको राहत मिल जाएगी, आपका काम बन जाएगा, मुश्किल हल हो जाएगी, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा और आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ लीजिए और सिर्फ फातिहा के बाद जिस कदर हो सके सूरह इखलास पढ़ लें। ज़्यादातर तो 21 मरतबा पढ़ने के लिए बताया जाती है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दोनों रकतों में। और सलाम फिरने के बाद अगर आप कोई पढ़ाई करते हैं, मतलब अगर आपने चंद मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कलमा शरीफ पढ़ लिया या कुछ और पढ़कर सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह मुबारक को हदिया करें और उसके बाद अल्लाह ताला से उनके वसीले से अपनी हाजात मांगे तो ज़रूर बिल ज़रूर कबूल होती है। इसी तरीके से हकीम तारिक महमूद साहब फरमाते हैं अपने एक दर्स में कि मेरे पास एक औरत आई और कहने लगी कि अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए बहुत परेशान हूँ, अमल बता दीजिए, मुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। और कहते हैं कि मैंने उस औरत से कहा कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला इख्तियार करो, और कहा कि वो बूढ़ी औरत तो खैर बहुत परेशान थी। बहरहाल उसने इस अमल को करना शुरू कर दिया और फिर वही हुआ। इस अमल की बदौलत उसकी बेटियों के नसीब खुल गए और अच्छे रिश्ते आने लगे। कहती हैं कि इतने ज़्यादा रिश्ते आए कि लाइन लग गए। अब मैं ये सोचती हूँ कि किसको दूँ और किसको ना दूँ, यानी किससे रिश्ता करूँ और किससे रिश्ता ना करूँ। कहती हैं पहले ये हाल था कि एक भी रिश्ता नहीं आता था और मैं ये सोचती थी कि जहाँ से भी रिश्ता आएगा वहाँ ब्याह दूँगी और फिर आगे बेटियाँ जाने, उनके नसीब जाने। लेकिन अब आलम ये है कि अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई है और मुझे ये सोच खाया जाती है कि कहाँ रिश्ता करूँ और कहाँ ना करूँ। अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ। कहते हैं मैंने ही कहा कि ये अमल करती रहो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती रहो कि मैं ये अमल पेश कर रही हूँ, जहाँ भी तूने मेरी बच्चियों के लिए खैर लिखी है, मेरी बेटियों का रिश्ता वहाँ करा दे और जहाँ शर लिखी है वहाँ से हटा दे। कहते हैं जिस अमल ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है वही अमल आगे भी तेरी रहनुमाई फरमाएगा। इसी अमल की खैर बदौलत बरकतों के, इज़्ज़तों के, राहतों के दरवाज़े खुलेंगे। चुनांचे उस औरत ने इस अमल को जारी रखा और अल्लाह ताला ने उसकी सब बेटियों के नसीब सैयदा पाक के वसीले से हरे भरे कर दिए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी मसरूफ़ हैं और ये सब कुछ
ان نفل کا کمال ہے، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرنے کا کمال ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی برکت ہے۔ مزید بتاتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ جھنگ کے صدر شہر کے ایک ڈپٹی کمشنر تھے جن کا نام قدرت اللہ شہاب تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ والا عمل ملا، بس میں نے یہ عمل پڑھ کر دعا مانگی کہ بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان سے میری سفارش کر دیجئے۔ میرا ایک کام ہے، صدر ایوب سے اپنے بابا جان سے سفارش کر دیجئے کہ وہ اللہ سے دعا کر دیں کہ صدر ایوب کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، میرے حق میں ہو جائے اور میرا کام ہو جائے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے 2010 میں بھی سنایا تھا۔ یہ بڑا عجب عمل ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں خدا کی قدرت دیکھیے کہ میں نے یہ عمل کیا، یعنی نفل پڑھے، ہدیہ کیا، دعا مانگی، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے میری مشکل کچھ ہی دن میں حل کر دی، اور صدر ایوب نے میرا کام بغیر کسی چون چرا کے پورا مکمل کر دیا، الحمدللہ۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک درس میں فرمایا ایک بات یاد رکھنا، آج صدیوں کے بعد بھی بعد از وصال بی بی جان سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے لینی ہے یا اللہ سے بات منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب ہے اور آزمودہ ہے۔ ایک دو کا نہیں، 100 کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا آزمایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا میں سن 2000 میں آپ سے ملا تھا، اس وقت میں بہت زیادہ پریشان تھا، دکھوں میں مبتلا تھا، مصیبتیں تھیں، بس میں نے وہ 2 نفل برابر پڑھنا شروع کر دیے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدل دی۔ جو میرے دشمن تھے وہ دوست بن کر جھک کر سلام کرنے لگے، تنگی محتاجی خوشحالی میں بدل گئی، بیماریاں شفا میں بدل گئی، غم راحتوں سے بدل گئے۔ بس کیا بتاؤں، معجزہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وسیلہ فاطمہ کے عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے سب کچھ بنا دیا۔ میری نسل میں اس کی برکت چل پڑی۔ بلا شبہ یہ عمل کسی خزانے سے کم نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف 2 نفل ہیں، دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی قید ہے۔ آپ جتنی چاہیں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، بس ہدیہ کر کے اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، روک کر گڑگڑا کر۔ آپ دیکھیں گے آپ کے کام ایسے بنیں گے کہ جیسے رکاوٹیں خود بخود ہٹتی جا رہی ہیں، مشکلات خود بخود حل ہوتی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ عارف وقت بابا عرفان الحق صاحب نے ایک شخص سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، حج پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو بابا عرفان الحق صاحب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کرنا، جو مانگو گے ملے گا۔ چنانچہ وہ صاحب حج پر چلے گئے، عمرے کی سعادت حاصل کی، حج کی سعادت مکمل ہوئی، واپس لوٹے تو بابا جی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ نے مجھے ایک نسخہ دیا، بس جب میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وسیلہ فاطمہ اختیار کیا۔ آپ یقین جانیے میں تو پریشانیوں کے بڑے بڑے پلندے لے کر گیا تھا، میرے کاندھوں پر مشکلات کے انبار تھے، لیکن جب میں نے خانہ کعبہ کے سامنے وسیلہ فاطمہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ابھی میں طواف مکمل کر کے حرم کی حدود سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ ہر وہ دعا جو میں نے وسیلہ فاطمہ کو اختیار کرتے ہوئے مانگی تھی وہ سب کے سب اسی وقت قبول ہو گئیں۔ میں نے 3 عمرے پہلے بھی کیے تھے، لیکن یہ پہلا عمرہ تھا جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، یعنی وہ مشکلات اور پریشانیاں جن سے نکلنے کا کوئی سبب نہیں تھا، جو مجھے ناممکن لگتے تھے، وہ مصائب جن کے ٹلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ بلا شبہ یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، اور میں اس بات پر آج بھی حیران و پریشان ہوں کہ سب کچھ کیسے یکدم بدل گیا، وقت کیسے تیزی سے کہیں کھو گیا۔ یہ سب بابا صاحب عرفان الحق نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے اور اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی اس کے محبوب کی پیاری بیٹی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹنے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیلہ فاطمہ ہی کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ جس نے بھی اس وسیلے سے جو کچھ مانگا اسے ملا ہے، الحمدللہ۔ عارف وقت ولی کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب کہیے فقیر نشست 40 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نفل پڑھیے اور ان نفل کا ثواب حضرت بی بی جان فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر دیجیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ہی نیک عمل ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے علامہ فدا حسین اپنے ایک بیان میں ذکر کرتے ہیں کہ بی بی جان سیدہ پاک جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بے انتہا برکتوں کا حامل ہے۔ یہ نماز بہت عظیم ہے۔ اگر آپ کے نوافل مستقل مزاجی سے ادا کرتے ہیں، یعنی روز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، تو خالق کائنات اس مقدس ترین ہستی کے صدقے سے
جس کا نام ہی اسم اعظم ہے آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے. یعنی بی بی جان کا نام ہی اسم اعظم ہے، ان کے وسیلے سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. بس 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. ابھی اوپر ہم نے کچھ بزرگان دین کے حوالے سے سنا تو انہوں نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہا، یا کہا کہ سورہ اخلاص پڑھیں چاہے جتنی بار پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں انہوں نے ان نفل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بالآخر اور درمیان میں تسبیح فاطمہ پڑھیں. اس کا ثواب بی بی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کریں. اور اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی. کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، پلک جھپکتے میں ٹل جائے گی. آپ کا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور آپ کو اس عمل کا صلہ ہر بار ملے گا. جب جب پڑھیں گے تب ملے گا. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی اور آپ کو اجر عظیم ملے گا. آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے نصیب بلند ہوں گے اور آپ کو روحانی مراتب کو 4 چاند لگ جائیں گے. روحانی مراتب بھی بہت تیزی سے طے ہوں گے. تو جب آپ یہ نفل روزانہ پڑھیں گے، چاہے تو سورہ اخلاص پڑھیں ان نفل میں، چاہے تو یہ طریقہ جو ہے اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد ہدیہ کریں اور دعا کریں، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. کیونکہ یہ نفل اسم اعظم ہے. آپ بی بی جان کا نام اسم اعظم ہے. جب آپ انہیں ڈیلی ہدیہ کریں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں ہوگی. یہ اسم اعظم سمجھ لیں. اور جتنا کامل یقین سے پڑھیں گے نا، اور جتنا زیادہ رو کر گڑگڑا کر دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھنے میں آپ کے کام بنیں گے. ایک ہی دفعہ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، حاجات پوری ہو جائے گی. ایک اور اس کا مشاہدہ دیکھیں. محترمہ سحر صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کچھ پرابلمس کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کی جو بیبی ہے اسے خطرہ ہے، آپ کی بیبی کی جان کو خطرہ ہے. آپ کہتی ہیں کہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی. کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ اللہ پاک نے بہت منتوں و مرادوں کے بعد مجھے یہ خوشخبری دی تھی. میں باقاعدگی سے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی اور مجھے کسی نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ڈلیوری سے 2 ہفتے پہلے اس عمل کو کرنا شروع کیا. روزانہ نفل پڑھ کر بی بی جان کی روح کو ہدیہ کر کے دعا مانگتی. اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتی کہ میری ڈلیوری کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ معاملہ طے پا جائے. اور ان کے وسیلے سے الحمدللہ ڈلیوری نارمل ہوئی اور میں خود چل کر اپنا بیٹا لے کر گھر واپس آئی. میرا اس وسیلے پر اتنا یقین بن چکا ہے کہ میں نے اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے، جس کی بدولت زندگی پرسکون گزر رہی ہے الحمدللہ. ایسے ہی صغیر احمد صاحب انڈیا سے لکھتے ہیں، جب سے در فاطمہ پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، گویا ہر لمحہ خود پر رحمتوں و برکتوں کا نزول محسوس کرتا ہوں. مجھے اکثر اوقات یہ بات حیران کرتی ہے کہ اس در کے ہوتے ہوئے بھی لوگ پریشان حال ہیں، روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اس در پر حاضر ہو کر وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے جو مانگا مجھے ملا. میرے رب نے اس وسیلے سے مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا. چاہے کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، قرض ہو، مرض ہو، جب ہاتھ اٹھا کر وسیلہ اختیار کیا، میرے رب نے مجھے راستے دکھائے جو بیان سے باہر ہیں. ایسے اسباب بنائے کہ عقل حیران رہ گئی. سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی آل پر، جن کی برکت سے ہم جیسے نکموں کی بگڑی بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیا ہی برکت کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایک اور اس کا مشاہدہ سنیں، کیونکہ ہم جتنے مشاہدات سنتے ہیں ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے کام بھی بنیں گے، موٹیویشن ملتی ہے. محترمہ جبی خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ بات 100% سچ ہے کہ وسیلہ فاطمہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے جس نے جو بھی مانگا اسے ملا ہے. مجھے کچھ گھریلو مسائل، مشکلات کا سامنا تھا اور جس کے لیے میں نے وظیفے کیے. جتنا زیادہ وظائف کا راستہ اختیار کیا، گھر میں اتنے ہی مسئلے بڑھے اور چیزیں بگڑتی گئیں. یہاں تک کہ جب میں بالکل ٹوٹ پھوٹ بالکل تھک گئی، ہار گئی، تو میں نے وظائف کرنا بالکل بند کر دیے. کیونکہ اب مجھے کسی بھی وظیفے پر اعتبار نہیں تھا. جس بھی عامل سے رابطہ کیا، آگے سے میری مجبوری سمجھنے کے بجائے ہزاروں لاکھوں روپے مانگ لیتے. میں نفسیاتی مریض بن چکی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات آتے. مطلب میں اتنی پریشان تھی. اب مجھے یاد نہیں ٹھیک طرح سے کہ میں نے یوٹیوب کے کس چینل کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 نفل پڑھ کر ہدیہ کرنے کا عمل دیکھا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا عمل دیکھا. چونکہ وظائف عملیات سے میرا دل اٹھ چکا تھا، لہٰذا اس عمل پر بھی، اس نسخے پر بھی میرا عمل کرنے کو دل نہ تھا. لیکن چونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بس میں نے ایک شب ایک رات 2 نفل ادا کیے اور درود شریف پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کیا. اور ہدیہ کرنے کے بعد رو رو کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی. جتنی پریشانیاں تھیں سب کے لیے دعا مانگی. کہتی ہیں میں روتی رہی، دعا مانگتی رہی
پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، دعا مانگتے وقت ایسی دقت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ خوب رو کر گر گڑا کر دعا مانگی، کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ دعا ختم کی تو دل کو سکون مل چکا تھا۔ وہ دل جس میں خودکشی کے خیالات تھے نا، اس دل کو سکون آ گیا تھا۔ اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ابھی ٹھیک طرح سے جائے نماز سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا مانگی ہوئی منو ان قبول کر لی۔ یعنی جیسے میں نے دعا مانگی تھی ویسے ہی اللہ نے قبول فرما لی۔ ایک کے بعد ایک مجھے خوشخبری ملتی چلی گئی اور میں حیرت کے مارے دانتوں میں انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ بلا شبہ وسیلہ فاطمہ کو میں مان گئی، جان گئی اور پہچان گئی۔ میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی مشکل آن پڑے 2 نفل پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی بدل جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، ان کی آل پر۔ تو یہ کچھ مشاہدات تھے بزرگان دین کے بھی اور عام لوگوں کے بھی، اور جس نے بھی پڑھا الحمدللہ انہیں بہت فائدہ ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، پڑھ کر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھ کر ان کی روح مبارک کو ہدیہ کریں اور پھر ان کے وسیلے سے بہت رو کر اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ دن میں 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ اپنی ہر حاجات ان کے وسیلے سے مانگیں، ہر پریشانی کا حل ان کے وسیلے سے مانگیں اور روزانہ انہیں ہدیہ بھیجتے رہیں۔ ایک تو آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ جس نے یہ نفل پڑھے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا، اسے ہمیشہ ہمیشہ ملا، ہر بار ملا، بے حساب ملا۔ دوسرا یہ کہ جب روزانہ آپ کا ہدیہ وہاں پہنچتا رہے گا تو ان کی نظر کرم ہوگی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے دنیاوی معاملات تو سنوریں گے ہی، لیکن اخروی معاملات بھی بہتر سے بہترین ہوں گے، کیونکہ ہمیں دونوں معاملات پہ نظر رکھنی ہے، دنیا کے کام بھی بنے اور آخرت بھی سنورے۔ ان کو ہدیہ کرتے رہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ خود میں نے یہ نفل بہت دفعہ پڑھے اور بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ ابھی 2 دن پہلے بھی پڑھے تھے، ایک مسئلہ تھا جو 10 دن سے رکا ہوا تھا، کام نہیں بن رہا تھا، تو یہ نفل پڑھے دن میں 2-3 دفعہ اور دعا مانگی، الحمدللہ دوسرے ہی دن میرا کام بن گیا۔ جو 10 دن سے نہیں ہو رہا تھا، اٹکا ہوا تھا، بہت پریشان تھی، وہ ایک ہی دن میں بن گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی کامل یقین سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ہدیہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ ہر کسی کی مراد پوری ہوگی، ناممکن کام ممکن ہوں گے، ہر کسی کی حاجات پوری ہوگی۔ اپنے ہر مسئلے کے لیے پڑھیے، تمام مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، وسیلہ فاطمہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ انہیں ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمیں زندگی کی، آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔